रोगे इश्क राइटर आमिना अकबर लास्ट एपिसोड। उजाला के लिए ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन सबा की बातों ने उसके अंदर एक तड़प पैदा कर दी थी जो उसे सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। हफ्ते का दिन आया तो उजाला का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, जैसे कोई अंदरूनी आवाज़ उसे रोक रही है कि मत जाओ, लेकिन उसने उसे महज एक वहम समझकर झटक दिया। सबा और उजाला शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां दूर दूर तक वीरानी थी। सड़कें कच्ची थीं और झाड़ियों के पीछे छुपी पुरानी सी इमारत नजर आ रही थी, जिसके बाहर चंद काले झंडे लहरा रहे थे। वहां की फिजा में एक अजीब सी घुटन और बू थी जो उजाला को बेचैन कर रही थी। सबा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। उजाला ने सबा का हाथ पकड़कर रुकने की कोशिश की। पागल मत बनो उजाला, यहाँ तक आकर वापस नहीं जाते, बस थोड़ी हिम्मत करो। बाबा जी का जलाल ही ऐसा है कि बंदा घबरा जाता है। सबा ने उसे तसल्ली दी और खींचते हुए अंदर ले गई। अंदर एक नीम अंधेरे कमरे में मोटी मोटी अगरबत्तियां जल रही थी, जिनका धुआं आंखों में चुभ रहा था। वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। सामने तख्त पर एक भारी भरकम शख्स बैठा था जिसने लंबा काला जुगा पहना हुआ था और उसके गले में अजीब गरीब मालाएं लटक रही थीं। उसकी नज़रें जब उजाला पर पड़ी तो वो शिकारी की तरह उसे घूरने लगा। उजाला को झुरझुरी सी आई। उसे पीर साहब की आंखों में वो नूर नजर नहीं आया जो पिछले बुजुर्ग के पास था, बल्कि वहाँ गंदी सी हवस और बेबाकी थी। बेटी को अंदर ले आओ और इसका काम तन्हाई में होगा। उस शख्स की आवाज़ किसी फटे हुए ढोल जैसी थी। सबा, तुम भी साथ चलो ना, उजाला ने खौफजदा होकर कहा। नहीं बेटी, दम और अमल के वक्त कोई तीसरा मौजूद नहीं रह सकता, वरना असर ख़त्म हो जाएगा। पीर ने उसे टोका। सबर ने इसे इशारा किया कि वो चली जाए और वो खुद बाहर ही रुक गई। उजाला जैसे ही अंदरूनी कमरे में दाखिल हुई, पीर ने पीछे से दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। कमरे में सिर्फ एक मोमी बत्ती जल रही थी। उजाला का दम घुटने लगा। बैठ जाओ बेटी, तुम्हारे नसीब पर किसी ने बहुत गहरा जादू कर रखा है, इसे तोड़ने के लिए खास अमल करना पड़ेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उजाला के करीब आने लगा। उजाला पीछे हटने लगी। बाबाजी, आप बस दुआ कर दें या कोई तावीज़ दे दें, मैं जाना चाहती हूँ। ऐसे नहीं होता बेटी, औलाद पाने के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। उसके लहजे की गलाज़त अब वाज़ेह थी। इससे पहले कि उजाला कुछ समझ पाती या चीख पाती, उस शख्स ने उसे मजबूती से जकड़ लिया। उजाला ने जान तोड़ कोशिश की। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने उजाला की मुंह पर अपना गंदा हाथ रखकर उसकी आवाज़ दबा दी। उसके अंदर की तमाम हिम्मत जवाब दे गई जब उसे एहसास हुआ कि वो किसी रूहानी बुजुर्ग के पास नहीं बल्कि एक दरिंदे के चुंगल में फंस चुकी है। इस तारीक और गलीज कमरे में उजाला की इज्जत, उसकी अना और उसकी ममता की वो आखिरी उम्मीद सब मलिया मेट हो गए। वो शख्स अपनी दरिंदगी पूरी करके पीछे हटा तो उजाला किसी जिंदा लाश की तरह फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू भी खुश्क हो चुके थे। सिर्फ लर्जा था जो उसके पूरे वजूद में सराहियत कर गया था। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली तो उसका हुलिया बिखरा हुआ था और चेहरे पर मौत जैसी जर्दी थी। सबा उसे देखकर परेशान हो गई, लेकिन उजाला ने उसे कुछ नहीं बताया। वो खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ गई। उसे लग रहा था कि वो अब कभी बरान की आंखों में आंखें ढालकर नहीं देख सकेगी। वो जिस औलाद की खातिर यहाँ आई थी, उसकी खातिर उसने अपनी सबसे बड़ी पूंजी गंवा दी थी। रास्ते भर वो सिर्फ ये सोचती रही कि वो कितनी गुनहगार है, और ये कि बरान का वो सच जिससे वो डरता था, उससे कहीं ज़्यादा हौलनाक ये सच था जो अब उजाला के दामन से लिपट चुका था। घर पहुंचकर वो सीधी गुस्ल खाने में गई और घंटों अपने वजूद को रगड़ती रही, जैसे वो इस गलासत को धो डालना चाहती हो। लेकिन वो जानती थी कि ये दाग अब कभी नहीं मिटेगा। वो ऐसी आग में जल रही थी जिसका जिक्र वो अब मौत तक किसी से नहीं कर सकती थी। इस वाक़े ने उजाला की रूह को इस कदर ज़ख्मी कर दिया था कि वो अंदर से बिल्कुल टूट कर बिखर गई थी। वो उजाला जो कभी ज़िंदगी से भरपूर थी, अब एक जलती फिरती लाश बन चुकी थी। उसके जहन पर इस रात की हौलनाकी का ऐसा साया मंडला रहा था जो इसे एक पल भी सुकून लेने नहीं देता था। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा होता, उजाला की आंखें खौफ से फट जाती। इसे महसूस होता जैसे वही गलीज हाथ दोबारा उसे जकड़ रहे हैं, वही बू इसके नथनों में बस जाती और वही अंधेरा कमरा उसे निगलने लगता। नहीं, मुझे छोड़ दो,
خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اجالا ایک دم چیخ مار کر بستر پر اٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہوتا اور وہ بری طرح کانپ ہوتی۔ بران جو اس کے برابر میں سوتا رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھتا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ اجالا کیا ہوا؟ میں ہوں یہاں، دیکھو کوئی نہیں ہے یہاں۔ بران اسے اپنی سینے سے لگانے کی کوشش کرتا لیکن اجالا وحشت زدہ ہو کر اسے پیچھے دھکیل دیتی۔ اسے ہر لمس چاہے وہ اس کے شوہر کہیں کیوں نہ ہو اس ہولناک واقعے کی یاد دلاتا۔ دور رہے مجھ سے، دور رہے۔ وہ بیڈ کے کونے میں دبک کر ہذیانی انداز میں رونے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا خوف دیکھ کر بران کا کلیجہ منہ کو آتا۔ بران اسے سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ وہ اسے ہر طرح سے دلاسا دیتا، اس کی پسند کی چیزیں لاتا، اسے پیار کرتا، لیکن اجالا کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی وحشت کم نہیں ہو رہی تھی۔ اجالا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کیا امی نے پھر کچھ کہا یا ڈاکٹر کی کسی بات نے تمہیں پریشان کر دیا؟ بران بار بار پوچھتا لیکن اجالا خاموش رہتی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کس جہنم سے گزر کر آئی ہے؟ وہ تو خود کو اب بران کی محبت سے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے نزدیک اس کا وجود ناپاک ہو چکا تھا اور یہ راز اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ اجالا نے آفس جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس نے صبا کا فون اٹھانا بند کر دیا تھا کیونکہ صبا کا نام سنتے ہی اسے وہ ویران راستہ اور وہ درگاہ یاد آ جاتی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے کے اندھیرے میں بیٹھی رہتی۔ کھانا پینا اس نے نہ ہونے کے برابر کر دیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اسے کیا ہوا ہے بران؟ یہ تو دن بدن گھلتی جا رہی ہے، کہیں اس پر کسی چیز کا سایہ تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے شک سے پوچھا۔ بران غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولا، سایہ نہیں امی، آپ لوگوں کے تانوں نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ وہ ذہنی طور پر ٹوٹ چکی ہے اور میں اسے دوبارہ جوڑنے کی کوششوں میں خود کو ٹوٹ رہا ہوں۔ بران کو لگ رہا تھا کہ شاید اولاد نہ ہونے کا غم اجالا کو پاگل کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اجالا اس بوجھ تلے دبی ہوئی تھی کہ جس اولاد کی تمنا میں اس نے یہ سب کیا، اب وہ تمنا بھی اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی تھی۔ وہ اب اللہ سے اولاد نہیں بلکہ موت مانگ رہی تھی تاکہ اس ذلت سے پیچھا چھوٹ سکے۔ راتیں طویل ہوتی جا رہی تھی اور ہر گزرتا دن ان دونوں کے درمیان ایسی خاموش دیوار کھڑی کر رہا تھا جس کا علاج بران کے پاس نہیں تھا۔ اس کی پیاری اجالا اب اس کے پاس ہو کر بھی اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اجالا کی طبیعت کئی دنوں سے ناساز تھی لیکن اس دن تو جیسے جان نکل رہی تھی۔ مسلسل متلی اور کمزوری نے اسے بستر سے لگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بران آفس جا چکا تھا اور ساجدہ بیگم اپنی کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ اجالا نے ہمت جمع کی، چادر اوڑھی اور اکیلے ہی قریبی ہسپتال پہنچ گئی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں بیٹھے اسے اپنا ہی وجود بوجھل لگ رہا تھا۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ لرزتے قدموں سے ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور کچھ دیر بعد ایک ایسی رپورٹ اس کے سامنے رکھی جس نے اجالا کی دنیا ہی اجاڑ دی۔ مبارک مسز اجالا، آپ پریگننٹ ہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ کسی خوشخبری کی طرح نہیں بلکہ کسی آئٹم بم کی طرح اجالا کے کانوں میں گونجے۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ اکیلی اس بینچ پر بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ میں موجود رپورٹ کا کاغذ اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف وہ کالی رات اور وہ درندہ پیر گھوم رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ بران نے تو کہا تھا کہ اس کی رپورٹس نارمل ہیں، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان 2 سالوں میں کچھ نہیں ہوا تھا اور اس واقعے کے فوراً بعد یہ سب۔ وہ ہسپتال سے گھر جانے کے بجائے سیدھی اپنی ماں کے گھر پہنچی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی ماں پریشان ہو گئی۔ اجالا کیا ہو بیٹی؟ ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ اجالا اپنی ماں کے گلے لگ کر دھاڑی مار کر رونے لگی۔ ماں میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی۔ جس اولاد کی تمنا میں نے ماری ماری پھرتی تھی آج اس نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو اس پیر کے پاس جانے، اس درندے کی اور اب ہسپتال کی رپورٹ کے بارے میں سب بتا دیا۔ اس کی ماں کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماں یہ بچہ نہیں رکھ سکتی میں۔ اجالا نے پاگلوں کی طرح اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ یہ اس گناہ کی نشانی ہے، یہ اس درندے کا عکس ہے۔ میں بران کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ تو بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرا وجود ناپاک ہو چکا ہے۔ ماں میرا ابارشن کروا دے، میں مر جاؤں گی، لیکن اسے جہنم نہیں دوں گی، نہ ہی اسے جنم دوں گی۔ اجالا کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کے چہرے کو تھاما۔ نہیں اجالا، ہوش کے ناخن لو۔ ایک گناہ تمہارے ساتھ ہوا جس میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی، وہ تمہاری آزمائش تھی اور اللہ اس کا حساب اس درندے سے لے گا، لیکن ابارشن کروانا دوسرا گناہ ہوگا اور یہ تم اپنی مرضی سے کرو گی۔ لیکن ماں میں یہ بوجھ کیسے اٹھاؤں گی؟ اجالا تڑپ کر بولی، بران مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے،
میں اسے یہ دھوکہ کیسے دوں گی؟ بیٹی، یہ بچہ اب تمہارے وجود کا حصہ ہے، کیا پتہ اللہ نے اس امتحان میں کوئی حکمت رکھی ہو۔ اگر تم نے اسے ضائع کیا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گی۔ اس کی ماں نے اسے مضبوطی سے پکڑا۔ بران کو تو یہی پتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور تم بھی ٹھیک ہو، وہ اپنا ہی خون سمجھے گا۔ اس سچ کو اپنے اندر دفن کر دو، ورنہ تم اپنا بسا بسائے گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ بیٹھو گی۔ اجالا کی ماں نے اسے بہت سمجھایا، اسے قسمیں دی اور آخر کار اسے اس انتہائی قدم سے روک دیا۔ واپس جا اجالا اور خاموش رہو، اللہ پردہ رکھنے والا ہے، وہ تمہارا پردہ بھی رکھ لے گا۔ اجالا بوجھل قدموں اور ویران آنکھوں کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ بران ابھی آفس سے نہیں آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا اپنا عکس اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ واپس تو آ گئی تھی، لیکن اب اس کی زندگی ایک ایسے جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی تھی جو اسے لمحہ بلمحہ اندر سے کھوکھلا کرنے والا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جب وہ یہ خبر بران کو سنائے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ بران خود بھی ایک بہت بڑا سچ چھپائے بیٹھا ہے۔ کئی دن گزر گئے، اجالا نے یہ خبر اپنے اندر ایک زہریلے راز کی طرح چھپا کر رکھی۔ وہ بران سے نظریں چرانے لگی تھی، لیکن اس کی گرتی ہوئی صحت اور مسلسل متلی نے اس کا راز زیادہ دیر تک چھپنے نہ دیا۔ ایک صبح جب ناشتے کی میز پر سالن کی خوشبو سے اجالا کو شدید ابکائی آئی اور وہ اپنا منہ ہاتھ سے دبا کر واش روم کی طرف بھاگی تو ساجدہ بیگم کی تجربہ کار نظروں نے سب بھانپ لیا۔ ان کے چہرے پر 2 سال بعد ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اجالا نڈھال ہو کر کمرے میں آئی تو وہاں ہمدانی صاحب، بران کے والد اور ساجدہ بیگم پہلے سے موجود تھی۔ بران بھی فکر مند کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مبارک ہو ہمدانی صاحب، مبارک ہو بران، ساجدہ بیگم نے خوشی سے نہال ہوتے ہی اعلان کیا۔ جس دن کا مجھے انتظار تھا وہ آ گیا۔ اجالا کے لچھن بتا رہے ہیں کہ یہ امید سے ہے۔ ہمدانی صاحب کے چہرے پر جیسے باہر آ گئی۔ ماشاءاللہ، یہ تو تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، میرے گھر میں وارث آنے والا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بران کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو میرے شیر بیٹے، تم نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پورے کمرے میں خوشیوں کا شور اٹھا، لیکن بران کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ پہلے زرد ہوا اور پھر سفید پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو خوشی سے جھوم اٹھتا، لیکن بران تو وہ سچ جانتا تھا جو ہسپتال کی اس رپورٹ میں لکھا تھا، جسے اس نے دراز میں چھپا رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کی نظریں اجالا پر پڑی، جو سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ بران کے ذہن میں ہزاروں سوالوں نے سر اٹھایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں باپ نہیں بن سکتا تو اجالا کے وجود میں پلنے والا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ پڑے، لیکن اس کے سامنے اس کے باپ کی خوشی اور ماں کے ارمان تھے۔ اس نے ایک نظر اجالا کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ کیا اجالا اسے دھوکہ دے سکتی تھی؟ اس کی روح لرز اٹھی۔ ساجدہ بیگم نے جب بران کو یوں خاموش اور اترے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی۔ بران، تم خوش نہیں ہو؟ تمہارے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ بران نے گہرا سانس لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر آج وہ خاموش رہا تو یہ جھوٹ اسے پوری زندگی جلاتا رہے گا۔ اسے سچ بولنا ہی تھا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ امی، ابو، بران کی آواز کانپ رہی تھی، آپ لوگ جس بات پر خوش ہو رہے ہیں وہ خوشی اس گھر کا مقدر نہیں ہے۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اجالا نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بران؟ ہمدانی صاحب نے سختی سے پوچھا۔ بران نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے وہ رپورٹ نکالی جو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا اور میز پر رکھ دی۔ یہ میری رپورٹ ہے ابو، شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا تھا، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ساجدہ بیگم کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور ہمدانی صاحب ساکت رہ گئی۔ بران نے اب براہ راست اجالا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ، بے وفائی کا زخم اور بے پناہ کرب تھا۔ اجالا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میں ٹھیک ہوں تاکہ تم ٹوٹ نہ جاؤ، لیکن اب تم مجھے بتاؤ، جب میں باپ ہی نہیں بن سکتا تو تمہاری اس رپورٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے اجالا؟ اجالا کے پیروں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا وہ راز جس کے لیے اس نے اپنی عزت گنوائی تھی آج بران کے اپنے سچ کے سامنے ایک عبرت ناک موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کا جھوٹ ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہو چکا تھا اور ان کے درمیان اب صرف ایک ہولناک خاموشی اور شک کی دیوار تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص ساکت تھا۔ بران کی آواز میں موجود کرب اور سوالیہ نشان نے فضا کو بوجھل کر دیا تھا۔
ساجدہ بیگم اور ہمدانی صاحب ایک بار بران کی رپورٹ اور ایک بار اجالا کے زرد چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ بولو اجالا، خاموش کیوں؟ میں نے تو تمہاری خاطر ڈگا اپنے سر لیا، تمہیں دنیا کے تانوں سے بچانے کے لیے اپنی مردانگی کی قربانی دے دی، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ بران دھاڑا۔ اجالا جو اب تک فرش پر ڈھیر تھی ہچکیاں لیتے ہوئے اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے وہ دوبارہ اسی کالی رات میں پہنچ گئی ہو۔ اس نے بران کے پیر پکڑ لیے۔ بران، خدا کے لیے ایسا نہ سوچیں، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، میں تو صرف آپ کی نسل بچانا چاہتی تھی۔ اجالا کی آواز چیخ بن گئی۔ اس نے روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سب سچ اگل دیا۔ اس نے صبا کی باتوں میں آ کر اس دوسرے پیر کے پاس جانے، وہاں ہونے والی درندگی، اس اندھیرے کمرے کی خوف اور اس ذلت کی داستان سنائی، جو اس نے صرف اس لیے سہی کہ اسے لگا شاید اسی طرح اس کے آنگن میں پھول کھل سکیں گے۔ میں نے یہ سب آپ کے لیے کیا بران، مجھے نہیں معلوم تھا کہ قصور آپ کا ہے۔ مجھے لگا میں بانجھ ہوں، میں آپ کو وہ خوشی دینا چاہتی تھی جو آپ کے گھر والے مانگ رہے تھے۔ ماں نے روکا تھا، لیکن میں ممتا کی تڑپ میں اندھی ہو گئی تھی۔ اجالا کا سچ سن کر ہمدانی صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور ساجدہ بیگم وہیں صوفے پر گر گئیں۔ ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو لفظوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ بران ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نفرت تھی جو برسوں کی محبت کو راکھ کر چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ بران نے نہایت دھیمی مگر برف جیسی سرد آواز میں پوچھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا؟ تم نے سمجھا کہ میں اتنا گرا ہوا انسان ہوں کہ کسی غیر کے بچے کو اپنا نام دوں گا؟ تم نے اپنی عزت گنوائی، اس میں میرا نام بھی مٹی میں مل گیا۔ بران، مجھے معاف کر دے، میں بہت مجبور تھی۔ اجالا نے سسکتے ہوئے اس کا دامن تھاما۔ بران نے جھٹکے سے اپنا دامن چھڑایا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ معافی؟ اس گناہ کی کوئی معافی نہیں اجالا، تم نے میرے اعتماد کا قتل کیا۔ تم نے سمجھا کہ بچہ ہی سب کچھ ہے۔ میرے لیے میری عزت اور تمہارا وقار سب کچھ تھا، جو تم اس اندھیرے کمرے میں چھوڑ آئی۔ بران الماری کی طرف بڑھا اور اجالا کا بیگ نکال کر فرش پر پھینک دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، وہ چلایا۔ بران، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں کہاں جاؤں گی؟ اجالا کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ جہاں مرضی جاؤ، اس پیر کے پاس جاؤ یا اس گناہ کو لے کر کہیں بھی دفن ہو جاؤ، لیکن اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ بران نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ ساجدہ بیگم نے روکنا چاہا، لیکن ہمدانی صاحب نے انہیں اشارے سے منع کر دیا۔ ان کے لیے بھی یہ صدمہ برداشت سے باہر تھا کہ ان کی بہو ایسی کسی غلاظت کا شکار ہو کر آئی ہے۔ بران نے اسے مین گیٹ تک لا کر باہر دھکیل دیا۔ آج سے میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم نے جس اولاد کے لیے اپنی عزت بیچی، اب وہی اولاد تمہاری سزا بن کر تمہارے ساتھ رہے گی۔ گیٹ زور سے بند ہوا اور اجالا سڑک کے بیچوں بیچ بکھرے ہوئے سامان کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور اجالا کی چیخیں بادلوں کی گرج میں دب کر رہ گئیں۔ وہ جس خوشی کی تلاش میں نکلی تھی، اس نے اسے در بدر کر دیا تھا۔ بران کی محبت، اس کا گھر اور اس کا مان، سب ایک جھوٹ اور ایک غلط فیصلے کی بھیڑ چڑھ چکا تھا۔ بران نے جب گیٹ بند کیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ وہیں گیٹ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اندر ہال میں خاموشی کا راج تھا، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکون تھی۔ ساجدہ بیگم جو اب تک صدمے میں تھی، اچانک غصے سے پھٹ پڑی۔ وہ تیزی سے بران کی طرف بڑھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو کر بلند آواز میں بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوئے بران، تم اس سب کے ذمہ دار ہو۔ بران نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اتر آئے تھے۔ میں کیسے ذمہ دار ہوں امی؟ وہ عورت ایک غیر مرد کے پاس گئی، اس نے ہماری عزت نیلام کی، اور آپ مجھے بلیم کر رہی ہیں؟ ہاں، تم ذمہ دار ہو۔ ساجدہ بیگم نے تڑپ کر کہا، اگر تم اسے سچ بتا دیتے کہ تم میں نقص ہے تو وہ کبھی ڈاکٹروں اور پیروں کے چکر نہ کاٹتی۔ تم نے اسے اندھیرے میں رکھا، اسے یہ احساس دلایا کہ وہ بنجر ہے، جبکہ قصور تمہارا تھا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اس پاگل پن میں کیا جو میں نے اور تم نے مل کر اس پر سوار کیا تھا۔ میرے تانے اور تمہارا یہ جھوٹا غرور، ہم نے اسے اس درندے کے پاس بھیجا ہے۔ بران کا سر چکرا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی ماں نے سچ کا آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ بران کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ اس کا وہ غصہ جو تھوڑی دیر پہلے آگ کی طرح بھڑک رہا تھا، اب ٹھنڈی راکھ میں بدلنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سارے منظر گھوم گئے جب وہ اجالا کو تسلی دیتا تھا لیکن حقیقت چھپاتا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی امی۔ بران کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو اجالا مجھے چھوڑ دے گی۔ میں اپنی مردانگی کا بھرم رکھنا چاہتا تھا،
میں نے سوچا کہ میں اسے دنیا سے بچا لوں گا، لیکن میں یہ بھول گیا کہ میرا ایک جھوٹ اسے کتنی بڑی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس کی انا، اس کا تکبر سب خاک میں مل چکا تھا۔ میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا امی، جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں اپنی رپورٹ چھپا کر اسے ڈاکٹر کے پاس تڑپتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اس نے جو کیا وہ گناہ تھا، لیکن اس گناہ کی بنیاد میں نے رکھی تھی۔ میں نے اسے اس حد تک مجبور کر دیا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہ رہی۔ ہمدانی صاحب جو اب تک خاموش تھے، انہوں نے بوجھل آواز میں کہا، بیٹا، گناہ صرف اجالا کا نہیں ہے۔ ہم سب نے مل کر اس معصوم جان کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ وہ بیچاری تو صرف ایک ممتا کی ماری عورت تھی جسے ہم نے بنجر ہونے کا طوق پہنا دیا تھا۔ بران کو اب اجالا کا روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جب اس نے پیر پکڑ کر معافی مانگی تھی۔ اسے گھر سے نکالنا اب ایک بدترین ظلم محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں اور دل اس احساس جرم سے پھٹ رہا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہے۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور اندر بران کی روح اس سچ کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی کہ اجالا گنہگار ہونے سے زیادہ مظلوم تھی۔ بران کا دل کسی نامعلوم خوف سے ڈوبنے لگا تھا۔ ندامت کے کانٹوں نے اسے اتنا بے چین کر دیا تھا کہ وہ ایک پل بھی گھر میں نہ ٹھہر سکا۔ اس نے گاڑی نکالی اور تیز رفتاری سے اجالا کے میکے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر وہ خود کو ستا رہا اور کوستا رہا۔ اسے بار بار اجالا کا وہ لرزتا ہوا وجود یاد آ رہا تھا جسے اس نے بے رحمی سے بارش میں دھکیل دیا تھا۔ بس ایک بار وہ مل جائے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں اسے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دوں گا، بس اسے گھر لے آؤں گا۔ وہ بڑبڑاتا رہا۔ جب وہ اجالا کے گھر پہنچا تو وہاں عجیب سا سناٹا تھا۔ محلے کی روشنیاں گل تھی اور اس گھر کے سامنے والی اسٹریٹ لائٹ ٹمٹما رہی تھی۔ بران نے تیزی سے جا کر گیٹ بجایا۔ اجالا، اجالا، باہر آؤ، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ اس نے بے در پہ دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اسے کمرے خالی لگے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد ایک بزرگ باہر نکلے۔ بیٹا، کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ انکل، اجالا اور اس کی ماں، وہ کہاں ہے؟ میں اجالا کا شوہر ہوں۔ بران نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ بزرگ نے تعصب سے سر ہلایا۔ بیٹا، وہ تو 2 گھنٹے پہلے یہاں سے چلے گئے۔ کچھ سامان انہوں نے ٹرک میں لاد دیا تھا اور باقی گھر کو تالا لگا کر وہ ٹیکسی میں نکل گئے۔ بران کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چلے گئے؟ لیکن کہاں؟ ان کا کوئی اور ٹھکانہ تو نہیں تھا یہاں؟ پتہ نہیں بیٹا، وہ خاتون اجالا کی ماں بہت رو رہی تھی اور وہ بچی تو ہوش میں بھی نہیں لگ رہی تھی۔ بس اتنا سنا تھا کہ وہ شہر چھوڑ کر دور جا رہی ہیں جہاں انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ بزرگ یہ کہہ کر اندر چلے گئے۔ بران وہیں گیٹ کے سامنے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی لیکن سرد ہوا اس کے وجود کو چیر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف اجالا کو گھر سے نہیں نکالا بلکہ اسے اس دنیا میں تنہا کر دیا تھا۔ اجالا، تم کہاں چلی گئی؟ اس نے خالی گھر کے بند تالے کو دیکھا۔ وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ پریشان اور خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اسے لگا کہ وہ سچ جسے وہ چھپاتا رہا اب اسے ایسی سزا دے رہا ہے کہ اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اجالا کا فون بند تھا، اس کا گھر خالی تھا اور بران کی زندگی اس وقت ایک ایسے اندھیرے میں ڈوب گئی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خالی ہاتھ اور خالی دل لیے واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، لیکن اب اس کے پاس جانے کے لیے کوئی منزل نہیں تھی۔ اس کی محبت اب اس سے اتنی دور جا چکی تھی کہ شاید وہ اسے کبھی دوبارہ ڈھونڈ نہ پاتا۔ اجالا اور اس کی ماں نے خاموشی سے وہ شہر چھوڑ دیا تھا جہاں ان کی عزت اور خوشیاں نیلام ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے دور آبادانہ شہر میں آ گئے تھے جہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک معمولی سا کرایہ کا گھر لیا۔ اجالا کی ماں کے پاس جو کچھ تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، اس سے انہوں نے ابتدائی ضروریات پوری کی۔ اجالا اب وہ پہلی والی نازک لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خواب نہیں بلکہ ایک پتھریلا عزم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اپنے اور اپنے آنے والے بچے کے لیے خود لڑنا ہوگا۔ پچھتاوے کی آگ نے اسے اندر سے جلا کر کندن بنا دیا تھا۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد جب گھر کے اخراجات سر اٹھانے لگے تو اجالا نے جاب ڈھونڈنا شروع کی۔ وہ پڑھی لکھی اور تجربہ کار تھی، لیکن اس نئے شہر میں کسی جان پہچان کے بغیر کام ملنا مشکل تھا۔
وہ روزانہ صبح نکلتی اور شام کو تھکی ہاری واپس آتی۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لائی، اسے ایک نجی فرم میں اکاؤنٹ کی نوکری مل گئی تھی۔ آفس چھوٹا تھا اور تنخواہ بھی بران کے آفس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی، لیکن اجالا کے لیے یہ ایک نئی زندگی کی نوکری تھی۔ جس دن اسے جوائننگ لیٹر ملا، وہ گھر آئی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر رو دی۔ ماما، میں نے کر دکھایا، اب ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اس بچے کو ایک باعزت زندگی دوں گی۔ اگلے دن اجالا تیار ہو کر اپنے نئے آفس پہنچی۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا تھا، چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک ایسی سنجیدگی تھی کہ لوگ خود بخود اسے راستہ دے دیتے۔ آفس کے کام میں اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ اسے پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ فائلیں، کمپیوٹر اسکرین اور کلائنٹس کی کالز، یہی اب اس کی کل کائنات تھی۔ اس کے ساتھی ورکرز اسے ایک خاموش مزاج اور محنتی خاتون سمجھتے تھے جو کام سے کام رکھتی تھی۔ شام کو جب وہ تھکی ہاری گھر لوٹتی تو اس کی ماں نے اس کے لیے کھانا تیار رکھا ہوتا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں اب ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ اجالا کا پیٹ اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ وہ اکثر رات کو اکیلے میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سوچتی، تمہارے اس دنیا میں آنا شاید میری سب سے بڑی سزا ہے یا سب سے بڑا اجر، میں نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں ایک ایسا انسان بناؤں گی جو سچ کا سامنا کرنا جانتا ہو۔ اجالا نے اپنی پرانی زندگی کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ اس نے اپنا فون نمبر بدل دیا تھا اور بران کا خیال تک اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ دور کسی اور شہر میں بران پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ تو بس اپنی زندگی کی راکھ سے دوبارہ جی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن بران کے لیے جیسے 5 سال پہلے اس رات ٹھہر گیا تھا جب اس نے اجالا کو بارش میں گھر سے نکالا تھا۔ ان 5 سالوں میں بران کی زندگی ایک ایسے ریگستان کی طرح ہو گئی تھی جہاں دور دور تک کوئی ہریالی نہیں تھی۔ بران اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کے بالوں میں چاندنی کے تار جھانکنے لگے تھے اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کی بے خواب راتوں کا پتہ دیتے تھے۔ اس نے خود کو کام میں اتنا غرق کر لیا تھا کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین تو بن گیا، لیکن اندر سے وہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ ساجدہ بیگم اور ہمدانی صاحب اب بوڑھے ہو چکے تھے اور گھر کی دیواریں جیسے کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ اب اس گھر میں اولاد کی باتیں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ اس حسرت نے سب کو خاموش کر دیا تھا۔ آفس سے واپسی پر جب دنیا سو جاتی، بران اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں کبھی اجالا کی ہنسی گونجتی تھی، جہاں اس کی خوشبو رچی بسی تھی۔ وہ آہستہ سے الماری کی دراز کھولتا اور ایک پرانی مڑی توڑی تصویر نکالتا۔ یہ اجالا کی وہ تصویر تھی جو اس نے ان کی پہلی شادی کی سالگرہ پر لی تھی۔ تصویر میں اجالا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ بران کی انگلیاں تصویر پر موجود اس کے چہرے کو چھوتی ہیں تو اس کا دل بھر آتا۔ کہاں اجالا؟ وہ دبی دبی آواز میں سسک اٹھا۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، ہر شہر کی خاک چھان مانی، لیکن تم ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر بیڈ کے کونے میں بیٹھ گیا۔ اسے رہ رہ کر اپنا وہ تکبر یاد آتا جس میں اس نے اجالا کی ایک نہ سنی تھی۔ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں اجالا، میں نے اپنی مردانگی کی جھوٹی انا میں تمہاری ممتا کو رون دیا۔ کاش میں اس دن وہ گیٹ بند نہ کرتا، کاش میں تمہیں گلے لگا لیتا۔ ان 5 سالوں میں اس نے 1000 بار خود کو اس مقام پر کھڑا پایا جہاں اس نے اجالا کو دھکا دیا تھا۔ وہ تصویر دیکھ کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا اور معافی مانگتا، لیکن سامنے سے صرف خاموشی ملتی۔ اس کے کمرے کی لائٹ رات گئے تک جلتی رہتی۔ وہ تصویر اب آنسوؤں کے دھبوں سے دھندلی پڑ چکی تھی، بالکل بران کی زندگی کی طرح۔ اسے اب اولاد کی طلب نہیں تھی، اسے اب کسی وارث کی چاہ نہیں تھی۔ اسے اگر کچھ چاہیے تھا تو بس وہ ایک معافی جو شاید اسے اب اس دنیا میں کبھی نہ مل پاتی۔ وہ اسی تصویر کے سہارے جی رہا تھا اور اسی کرب میں ہر روز مر رہا تھا۔ ایک روز بران کاروبار سلسلے میں لاہور آیا ہوا تھا۔ کام سے فارغ ہو کر وہ سکون کی تلاش میں ایک پرسکون پارک کے بینچ پر جا بیٹھا۔ شام کا ملگرجہ اندھیرا پھیل رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے
یادوں کے زخموں کو تازہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک فٹ بال لڑکھڑاتی ہوئی اس کے پیروں سے آ ٹکرائی۔ باران نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک 4-5 سال کا بچہ دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس بچے کی رنگت گلابی، آنکھیں بڑی اور روشن تھیں، اور اس کے نقش میں ایک ایسی کشش تھی کہ باران کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ انکل میری بال! بچے نے معصومیت سے ہاتھ پھیلائے۔ باران نے مسکرا کر بال اٹھائی اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ میرا نام حیدر ہے، بچے نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ باران کو اس بچے سے ایک پل میں ایسی اپنائیت محسوس ہوئی جیسے اسے برسوں میں کسی سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ حیدر کی باتیں، اس کے بولنے کا انداز اور اس کی ہنسی باران کو کسی کی یاد دلا رہی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس کی۔ اسے لگا جیسے اس ویران پارک میں اسے زندگی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا مل گیا ہو۔ ابھی وہ حیدر کی باتوں میں مگن تھا کہ دور سے ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ حیدر چلو بیٹا، شام ہو گئی ہے، تمہاری مما انتظار کر رہی ہوں گی۔ باران کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز اسے صدیوں پرانی لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک معمر خاتون کھڑی تھی، سفید بالوں والی وہ خاتون جن کے چہرے پر وقت نے بہت سی لکیریں کھینچ دی تھی۔ لیکن باران انہیں ایک پل میں پہچان گیا، وہ اجالا کی ماں تھی۔ باران کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ امی! اس کے حلق سے بمشکل ایک لفظ نکلا۔ اجالا کی ماں نے جیسے ہی باران کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں صدمہ، خوف اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً حیدر کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ امی میری بات سنیں، اجالا کہاں ہے؟ یہ بچہ؟ باران نے تڑپ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اجالا کی ماں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ان کے چہرے پر پھیلی نفرت باران کے قدموں کی زنجیر بن گئی۔ انہوں نے حیدر کو گود میں اٹھایا اور تقریباً بھاگتے ہوئے پارک کے گیٹ سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ رکیے، خدا کے لیے رکیے، مجھے میرا جواب دے دیں۔ باران پیچھے چلا آیا، لیکن وہ خاتون تیزی سے ایک رکشے میں بیٹھی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ باران پارک کے بیچوں بیچ ساکت کھڑا رہ گیا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ 5 سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے اتنے قریب تھی، اور وہ بچہ حیدر، اس کے معصوم نقش، وہ آنکھیں، وہ انداز۔ باران کا دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ اس بچے کا اس سے کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اجالا اسی شہر میں ہے، لیکن اس کی ماں کی خاموشی اور وہ فرار اسے بتا رہا تھا کہ اس کے لیے معافی کے دروازے اب بھی بند ہیں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں ابھی تک حیدر کے بالوں کی لمس باقی تھی، اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا حیدر میرا بیٹا ہے؟ باران کے لیے اب چین سے بیٹھنا ناممکن تھا۔ وہ پوری رات لاہور کی سڑکوں پر دیوانہ وار گھومتا رہا۔ اس نے اپنی تمام تر توانائیاں اور وسائل اس رکشے اور اس بوڑھی خاتون کا سراغ لگانے میں لگا دیے۔ آخر کار اگلے دن کی دوپہر تک اسے اس محلے کا پتہ مل گیا جہاں اجالا کی ماں رہتی تھی۔ باران ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑا تھا جس کی دیواریں کچی تھیں اور دروازہ بوسیدہ۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دستک دی۔ دروازہ اجالا کی ماں نے کھولا۔ اسے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن باران نے اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھ کر انہیں روک لیا۔ امی، خدا کے لیے، میں 5 سال سے مرا ہوں، مجھے بس ایک بار اجالا سے ملنے دیں، میں اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے حیدر سے ملنا ہے۔ باران کی آواز سستیوں میں بدل گئی۔ اجالا کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور دروازہ پورا کھول دیا۔ آ جاؤ باران، دیکھ لو اپنی اجالا کو۔ باران دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اسے لگا سامنے والے کمرے سے بھی اجالا نکلے گی، لیکن سامنے دیوار پر ایک تصویر لگی تھی جس پر پھولوں کا ہار چڑھا ہوا تھا۔ وہ تصویر اجالا کی تھی جس کی آنکھوں میں اب ابدی خاموشی تھی۔ اجالا؟ باران کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے مکان کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہ مر گئی باران، اجالا کی ماں نے پھترائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جس دن حیدر پیدا ہوا اسی دن وہ دم توڑ گئی۔ وہ تڑپتی رہی، وہ تمہارا نام لیتی رہی، لیکن اس کی روح اس کرب کو جھیل نہ سکی جو تم نے
اور اس دنیا نے اسے دیا تھا، وہ اس بچے کو جنم دیتی اپنی جان ہار گئی۔ بران فرش پر گر گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا سینہ چیر کر نکال دیا۔ حیدر، میرا بیٹا، میری اجالا کی نشانی، وہ روتے ہوئے بڑبڑایا۔ نہیں بران، اجالا کی ماں کی آواز میں اب ایک عجیب سی تلخی تھی۔ حیدر تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ بران نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم بھول گئے، تم نے خود کہا تھا کہ تم باپ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ حیدر اسی درندے کی نشانی ہے جس کے پاس وہ تمہاری خاطر گئی تھی۔ یہ تمہارا خون نہیں ہے بران، یہ اس گناہ اور اس زیادتی کا ثمر ہے جس کی بنیاد تمہارے جھوٹ نے رکھی تھی۔ یہ سننا تھا کہ بران کے پیروں تلے سے کائنات ہی نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ وہ سچ جو اس نے 5 سال پہلے بولا تھا آج ایک بھیانک حقیقت بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے اجالا کو اس کے گناہ کی سزا دی تھی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ گناہ نہیں بلکہ ایک عورت کی وہ قربانی تھی جس نے اس کی جان لے لی تھی۔ وہ بچہ جسے دیکھ کر بران کا دل دھڑکا تھا، در حقیقت اس کی اپنی مردانگی کی ہار اور اس کی جھوٹی انا کا آئینہ تھا۔ میں کتنا بڑا مجرم ہوں، یا اللہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں۔ بران نے اپنا سر دیوار سے دے مارا۔ میں نے اس معصوم کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا، میں نے اسے مرنے کے لیے نکال دیا۔ کاش میں اسے اپنا لیتا، کاش میں اسے وہیں روک لیتا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ اس کا رونا اتنا المناک تھا کہ اجالا کی ماں بھی خاموش ہو گئی۔ بران اب ایک ایسی سزا بھگت رہا تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ اسے اولاد ملی بھی تو کسی اور کی، اور اس کی اپنی محبت مٹی تلے جا سوئی تھی۔ وہ اجالا کی تصویر کے سامنے بیٹھا اپنی بربادی کا ماتم کر رہا تھا، جبکہ چھوٹا حیدر دوسرے کمرے میں معصومیت سے سو رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی ماں کا قاتل بھی تھا اور اس کا وہ سہارا بھی جو اب کبھی اسے میسر نہیں آ سکتا تھا۔ بران کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اجالا کی تصویر کے قدموں بیٹھا اپنی روح کے زخموں کا ماتم کر رہا تھا۔ اس نے گھسیٹتے ہوئے اجالا کی ماں کے پیروں کو تھام لیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھے معاف کیا نا تو میرا دم نکل جائے گا۔ میں اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لی ہے میں اجالا کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں مرتے دم تک اس پچھتاوے کی آگ میں جلنا چاہتا ہوں۔ بران کی آواز گریہ و زاری سے بھرپور تھی۔ اجالا کی ماں جو اب تک ایک چٹان کی طرح سخت بنی تھی، بران کی حالت دیکھ کر پگھل گئی۔ ان کی آنکھوں سے بھی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے بران کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ بران اٹھو، میں تمہیں معاف کر دوں گی لیکن ایک شرط پر۔ بران نے پرامید نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا، اپنی جان بھی دے دوں گا۔ اجالا کی ماں نے ایک لمبا اور تکلیف دہ سانس لیا۔ بران، مجھے جگر کا کینسر ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے چند مہینوں کی مہلت دی ہے۔ مجھے اپنی موت کا دکھ نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو اس معصوم کی، حیدر کی۔ انہوں نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں حیدر سو رہا تھا۔ میرے بعد اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اجالا کا خون ہے، اس نے اپنی جان دے کر اسے بچایا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد وہ کسی یتیم خانے کی نظر ہو جائے یا در بدر کی ٹھوکریں کھائے۔ بران کا دل دھک سے رہ گیا۔ اگر تم واقعی معافی چاہتے ہو، انہوں نے بران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو تمہیں حیدر کی قانونی کسٹڈی لینی ہوگی، تمہیں اسے اپنا نام دینا ہوگا، اسے وہ باپ بن کر دکھانا ہوگا جو تم کبھی نہ بن سکے۔ تمہیں اسے کبھی محسوس نہیں ہونے دینا کہ وہ تمہارا اپنا خون نہیں ہے۔ کیا تم ایک ایسے بچے کو اپنا سکو گے جو تمہاری سب سے بڑی ندامت کی نشانی ہے؟ بران ایک پل کے لیے ساکت ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک عزم ابھرا۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اسے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کا ایک موقع دے دیا ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں امی، بران نے نہایت سنجیدگی سے کہا، حیدر میرا بیٹا ہے، اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑے گا۔ میں اسے وہ مقام دوں گا جو میں اجالا کو نہ دے سکا۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ اس کے سر پر سایہ نہیں ہے۔ وہ اجالا کی امانت ہے اور اب میری زندگی کا مقصد صرف یہی بچہ ہے۔ اجالا کی ماں نے سکون کا سانس لیا۔ انہوں نے الماری سے کچھ کاغذات نکالے اور برہان کے حوالے کیے۔
یہ لو، میں نے سب تیار کر رکھا تھا، بس مجھے ایک ایسے سہارے کی تلاش تھی جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ آج اجالا کی روح کو بھی سکون مل گیا ہوگا۔ بران نے وہ کاغذات تھام لیے۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی وہ آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب ان میں ایک سکون تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا جہاں حیدر سو رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس معصوم کی پیشانی چومی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ ساجدہ بیگم اور معاشرے کو جواب دینا ہوگا، لیکن اب بران بدل چکا تھا۔ اس نے ایک گناہ کی نشانی کو اپنی زندگی کا سب سے مقدس رشتہ بنا لیا تھا۔ وہ حیدر کا ہاتھ تھامے اس گھر سے باہر نکلا، اجالا کی یادوں کو دل میں بسا کر اور اس کے بیٹے کو اپنی زندگی کی ڈھال بنا کر۔ پچھتاوے کا باب ختم ہو چکا تھا، اب کفارے کا سفر شروع ہوا تھا۔ بران نے حیدر کی کسٹڈی لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ ساجدہ بیگم اور ہمدانی صاحب نے جب اس سچائی اور اجالا کی موت کا سنا تو وہ بھی کئی دن تک روتے رہے۔ بران نے حیدر کو وہ پیار دیا جو اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے حیدر کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کے درمیان خون کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اس نے حیدر کو اپنی روح کا حصہ بنا لیا۔ حیدر کو گھر لانے کے اگلے ہی دن بران شہر کے اس پرانے قبرستان پہنچا جہاں اجالا منو مٹی تلے سو رہی تھی۔ کچی قبر پر ابھی گھاس بھی پوری طرح نہیں اگی تھی۔ بران نے جب خطبے پر اجالا بران لکھا دیکھا تو وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اجالا، میں آ گیا ہوں۔ دیکھو، تمہارا مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ بران کی آواز سسکیوں میں گم ہو گئی۔ اس نے مٹی کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اسے چومنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا اجالا، میں نے تمہاری ممتا کو نہیں سمجھا، تمہاری قربانی کو گناہ سمجھ لیا۔ میں نے تمہیں اس وقت چھوڑا جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں حیدر کو لے آیا ہوں، میں اسے تمہارا عکس بناؤں گا، بس تم مجھے وہاں سے معاف کر دو جہاں تم ہو، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا اور روتا رہتا، یہاں تک کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے اور شام کے سائے گہرے ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے بران کی زندگی کا ایک معمول بن گیا۔ ہر مہینے اس خاص تاریخ کو وہ پھول لے کر اجالا کی قبر پر ضرور جاتا۔ سال گزرتے گئے، بران بوڑھا ہوتا گیا، لیکن اس کا حیدر جوان ہوتا رہا۔ بران نے اپنی پوری زندگی، اپنی تمام دولت اور اپنی ہر خوشی سے حیدر کے نام کر دی۔ حیدر نے بھی اپنے باپ بران کے مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ اسے ہمیشہ یہی لگا کہ بران ہی اس کا اصل باپ ہے، کیونکہ اس نے اسے وہ محبت دی تھی جو شاید سگا باپ بھی نہ دے پاتا۔ 15 سال بعد لاہور کے ایک بڑے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر سے جب حیدر باہر نکلا تو اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا اور چہرے پر ایک کامیاب ڈاکٹر کا سکون۔ وہ ایک قابل ترین سرجن بن چکا تھا۔ بران ہسپتال کی راہداری میں کھڑا اپنے بیٹے کی کامیابی پر آنسو بہا رہا تھا۔ حیدر نے آ کر بران کے ہاتھ چومے اور اسے گلے لگا لیا۔ بران کا کفارہ اب مکمل ہو رہا تھا۔ ایک شام بران کی طبیعت بہت بوجھل تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اجالا کی قبر پر جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس کی کمر جھک چکی تھی اور چلنا مشکل تھا، لیکن وہ رکا نہیں۔ قبرستان پہنچ کر اس نے اجالا کی قبر پر تازہ گلاب رکھے اور وہیں تکیہ لگا کر بیٹھ گیا۔ آج اسے اجالا کی خوشبو پہلے سے کہیں زیادہ قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اجالا، حیدر ڈاکٹر بن گیا ہے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں، اب مجھے اپنے پاس بلا لو۔ اس نے آنکھیں موند لی اور اپنا سر قبر کی مٹی پر رکھ دیا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور قبرستان میں ایک گہرا سکون طاری تھا۔ جب کافی دیر تک بران نے کوئی حرکت نہ کی تو وہاں موجود گورکن قریب آیا۔ بران کے چہرے پر عجیب سا سکون اور ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جسے اسے معافی مل گئی ہو۔ بران کی روح اس مٹی سے نکل کر اپنی اجالے سے جا ملی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنی محبت اور اپنے گناہ کا حساب چکا دیا تھا۔ حیدر جب وہاں پہنچا تو اس نے اپنے باپ کو اپنی ماں کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سوتا ہوا پایا۔ محبت کا سفر جو ایک غلط فہمی سے شروع ہوا تھا، پچھتاوے کی آنکھ سے گزر کر ابدی سکون پر ختم ہوا تھا۔